यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी करना कि खुदा हमारी मदद करा और हम आमाल की किताब खुदा के ताकत से ख़त्म कर सके। आज हम पुराना अहदनामा की एक किताब को उठाएंगे और वो किताब है सैमुएल की पहली किताब। ये किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सैमुएल की पहली किताब के बारे में बताना चाहूँगा। बाइबल के तर्जुमा करने वालों का ये ख्याल है कि ये किताब हज़रत सैमुएल नबी लिखे होंगे, लेकिन नबी जद और नबी नाथन के भी लिखे हुए बातें ये किताब में मौजूद हैं। ये किताब में हमको जो ख़ास लोग नजर आएंगे वो हैं एली, हन्ना, सैमुएल, सॉल, यूनतन और दाऊद। ये किताब की जो ख़ास आयत है वो है, और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हिकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। प्यारे भाई और बहन, सैमुएल की पहली किताब 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है सैमुएल और ये हिस्सा बाब 1 से बाब 8 तक है। दूसरा हिस्सा है सॉल का और ये हिस्सा हमको बाब 9 से 15 में मिलेगा। और तीसरा हिस्सा है दाऊद और सॉल का, ये हिस्सा हमको बाब 16 से 31 में मिलेगा। तो प्यारे भाई और बहन, हम सैमुएल के पहले किताब के बारे में थोड़ा बहुत जानें। अब हम ये किताब का पहला बाब उठाएंगे। सैमुएल की पहली किताब खुलते सो खुलते एक खुदा परस्त औरत के रोने से खुलती है। लोग जो हैं बादशाह के लिए रोते हैं, मगर हन्ना एक बेटे के लिए रोती है। खुदा जो है एक औरत के रोने के आवाज़ के जरिए से एक तख्त को क़ायम करता है। जब औरत अपना एक ऊंचा मकाम लेती है तो खुदा उसके लिए एक तख्त क़ायम करता है। एली जो सरदार काहिन हैं, ये सोचते हैं कि हन्ना पी के है और पीने के वजह से मुंह में बकलेरी है। लेकिन जब एली को ये पता चलता है कि हन्ना एक बेटा होने के लिए खुदा से दुआ करिए, तो एली हन्ना को बरकत देते हैं। सैमुएल जो हैं हन्ना से पैदा होते हैं और हन्ना जो है सैमुएल को एली के पास लाती है, क्योंकि वो खुदा से वादा करती है कि अगर खुदा उसको एक लड़का देगा तो उन्हें वो लड़के को खुदा के हवाले कर देंगी। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम उठाएंगे बाब 1 और उसकी आयत 1 और 2 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातिम सोफिम का एक शख्स था जिसका नाम एलखन्ना था। वो इफ्राइमी था और यरोहाम बिन एलिहू बिन तुहू बिन सूफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनीना। और फनीना की औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। तो प्यारे भाई और बहन, यह कलाम बताता है कि एलखन्ना के 2 बीवियां थे। शायद आप ये सोचते होंगे कि खुदा एलखन्ना को 2 बीवियां रखने की इजाज़त दिया। नहीं मेरे दोस्त, जैसा आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा एलखन्ना को 2 बीवियां रखने की इजाज़त नहीं दिया। खुदा नहीं चाहता था कि एलखन्ना 2 बीवियां रखना। बात यह है कि चंद बातें जो खुदा के कलाम में बताए गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा वो बातों की इजाज़त दिया है। इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए खुदा अपने कलाम में ये बातें बताया है। मिसाल के तौर पे आपको ये बात कलाम में मिलेंगी कि शैतान झूठ बोलता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खुदा झूठ बोलने की इजाज़त देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हज़रत इब्राहिम हाजिरा को शादी करे और हाजिरा उनकी दूसरी बीवी बन गई, तो खुदा ये बात से खुश न था। अगर आप देखेंगे तो हाजिरा के बेटे का फल आज भी नजर आएगा। इस्माइल जो हाजिरा से पैदा हुए तो अरब
قوم کے باپ بن گئے، اور آج آپ دیکھیں گے تو یہودیوں میں اور عربوں میں انبن ہے، کیونکہ الخنا کے 2 بیویاں تھے تو ان کے گھر میں پریشانی تھی۔ یہ ایک ثبوت ہے اس وقت خدا یہ گھر میں برکت نہیں درائے۔ آیت 3 پڑھیں گے، یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیحاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ میرے دوست، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہم کو یہاں یہ بات کیوں بتایا ہے کہ ایلی کے بیٹے خداوند کے کاہن تھے؟ کاہن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدس میں بھی جاتے تھے۔ مقدس میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہونا مذاق کی بات نہیں تھی، بلکہ مقدس میں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ ایلی کے بیٹے شیطان کے فرزند تھے، کیونکہ ان کی چال چلن شیطانی چال چلن تھی۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے، اور جس دن الخنا ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا، پر ہنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ تو الخنا جو ہیں ہنا کو دگنا حصہ دیے، یعنی کہ اپنے دوسرے بیوی سے اور بچوں سے بھی زیادہ ہنا کو دیتے تھے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ الخنا ہنا سے محبت رکھتے تھے۔ آیت 6 پڑھیں گے، اور اس کی سوت اس سے کڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ تو یہاں ہنا کے دشمن کون تھے؟ فنینا جو الخنا کی دوسری بیوی تھی۔ فنینا کا رویہ ہنا کے ساتھ ٹھیک طریقے کا نہیں تھا، اور یہ گھر میں امن اور چین نہیں تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ایک آدمی 2 بیویاں رکھتا ہے تو اس کی یہ حالت رہے گی، اس کے گھر میں امن اور چین نہیں رہے گا۔ یاد رکھو کہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ آپ 2 بیویاں رکھنا، یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ الخنا کے گھر میں حد سے زیادہ مصیبتیں تھیں، اور ان کے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں تھا جس کے پاس جا کے وہ مدد مانگ سکتے تھے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت زدہ عورت تھی، مگر انہیں خدا سے دعا کرنے کے لیے خدا کے پاس گئی۔ آیت 7 سے 11 میں لکھا ہوا ہے، اور چونکہ وہ سال بہ سال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتا، اس لیے فنینا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الخنا نے اس سے کہا، اے ہنا، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آرزودہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے، اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ وہ نہایت دلگیر تھی، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہنا بہتیچ اس بات سے مایوس تھی کہ اس کو ایک بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو ہنا ایک بیٹا ہونے کے بارے میں دعا کری، اور خدا سے 2 چیزوں کے بارے میں وعدہ کری۔
اگر خدا اس کے دلی خواہش کو پوری کرتا ہے تو انہیں خدا سے دو چیزوں کا وعدہ کری۔ پہلی چیز یہ کہ انہیں اپنے بیٹے کو زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دیں گی، اور دوسری بات یہ کہ بیٹے کے سر پہ اس طرح کبھی نہیں پھریں گا۔ اب ہم آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایلی ایک کاہن تھے، اور انہوں دیکھے کہ یہ عورت خدا کے ہیکل میں آ کے دعا کریے، تو ایلی یہ عورت کے منہ کو دیکھے اور اس کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھے، مگر اس کے منہ سے آواز نکلتے ہوئے نہیں سنے، نہ اس کے منہ کے باتوں کو سمجھ سکے۔ یعنی کہ ایلی اس کے منہ کو ہلتے ہوئے دیکھے مگر اس کے منہ کے باتوں کو پڑھ نہیں سکے۔ اگر ہم ایلی کے حرکت پہ غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسے قسم کے لوگ خدا کے گھر کو آتے تھے۔ اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ایلی کے بیٹے پیوٹ تھے۔ نشے بازی کرنا ان لوگوں کی روز کی عادت تھی۔ ایلی اپنے یہ بیٹوں کے حرکت کو جانتے تھے، مگر جانتے ہوئے بھی ہونا بول کے اپنے آنکھاں بند کر لیے تھے۔ تو جب حنا اپنے دل کے اندر سے دعا کر رہی تھی تو ایلی سمجھے کہ حنا حد سے زیادہ پی چکی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلی جو ہیں حنا کے بارے میں ایسا کیوں سوچے؟ ایلی جو ہیں حنا کے بارے میں اس لیے ایسا سوچے کیونکہ کئی لوگ پی کے ہیکل کو آتے تھے۔ تو وہ دنوں میں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں عبادت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تھی۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل اونڈیلا ہے۔ پیارے بھائی بہن، حنا کے ویسا دعا کرتے ہوئے ہم آج لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ جس طریقے سے آپ دعا کرتے ہیں، کیا لوگ آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کیا کہ آپ نشے میں ہیں؟ ہمارے دعائیں بہت ہی اچھے قسم کے ہوتے ہیں۔ حنا نہیں چاہتے تھے کہ کاہن ایلی کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہونا، تو حنا ان کو بولنے کو لگی، جہاں آیت 16 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنے فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ تو ایلی اپنے غلطی کا احساس کرے اور ایک نبوت کی برکت حنا کو دیے، اور اس کے بعد کلام بتاتا ہے کہ حنا کا چہرہ اداس نہ رہا۔ یعنی کہ حنا کے دل میں یہ بھروسہ آ گیا کہ خدا اس کے دعا کو سنا ہے اور اس کے دعا کا جواب ضرور دے گا۔ تو میرے بھائی، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات ضرور لانا کہ خدا ہمارے دعا کو سنا ہے اور ہمارے دعا کا جواب ضرور دے گا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سیموئیل پیدا ہوتے ہیں۔ آیت 20 پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی، میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سیموئیل کا مطلب ہے خدا نے سنا۔ میرے بھائی، جیسا میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سیموئیل کی پہلی کتاب
کھلتے سو کھلتے ایک خدا پرست عورت کے رونے سے کھلتی ہے۔ لوگ جو ہیں بادشاہ کے لیے روتے ہیں، مگر ہنا ایک بیٹے کے لیے روتی ہے۔ خدا جو ہے ایک عورت کے رونے کے آواز کے ذریعے سے ایک تخت کو قائم کرتا ہے۔ جب عورت اپنا ایک اونچا مقام لیتی ہے تو خدا اس کے لیے ایک تخت قائم کرتا ہے۔ میرے دوست، آج کے اور وہ زمانے میں کتنا فرق ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں گے تو ہم یہ سنیں گے کہ پیٹ کا بچہ گرا دیے، پیٹ کا بچہ گرا دیے، یہ سنیں گے ہم لوگ۔ عورت کے کوکھ میں بچے کے آثار نظر آتے ہیں تو مایا جو ہیں بچہ گرا دیتے ہیں، یعنی کہ ابارشن کرا لیتے ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہنا ایک بچہ چاہتی ہے، اور چند عورتیں آج ہیں جو بچہ نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گناہ کرنا چاہتے ہیں، مگر گناہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتے، نہ اس کی قیمت چکانا چاہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اپنے گناہ کا پھل بھی سہنا چاہیے۔ اگر ایک شادی شدہ عورت کے کوکھ میں بچہ قائم ہوا ہے تو وہ بچہ پیدا ہونا اور ماں باپ وہ بچے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اٹھانا۔ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے گناہ کے پھل سے دور ہونے کے لیے۔ ہم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے جہاں گلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ میرے بھائی، آج ہم ایسے زمانے میں ہیں جہاں ہم کو ابارشن نظر آئے گا، لیکن ہنا ایک ایسے زمانے میں تھی جہاں انہیں ایک بچہ چاہتی تھی، اور ہنا وہ بچے کو خداوند کو دے دی۔ ہنا کے رونے کے ذریعے سے خدا ایک بادشاہت کو کھڑا کرا۔ یہ عورت کے رونے سے کتنی اچھی اور زبردست بات پیدا ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 24 سے 28، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچھڑے اور 1 ایفا آٹا اور مئی کی 1 مشک اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے 1 بچھڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ہنا اپنا نذرانہ خدا کے پاس لے کے گئی تو جو قسم خدا سے کھائی تھی وہ قسم کو بھی رکھی۔ انہیں بولتی ہے، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، قسم کھانا بڑی آسان بات ہے، مگر قسم کو رکھنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ مگر یہاں آپ ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ کو کتنی بھی تکلیف کیوں نہ رہو یا کتنی بھی تکلیف کیوں نہ پہنچو، آپ اپنی قسم کو رکھنا چاہیے۔ اس لیے قسم کھانے سے پہلے یہ بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کیا جب آپ قسم کھائیں گے تو آپ وہ قسم کو رکھ سکیں گے یا نہیں۔ میرے دوست، بے فضول گناہ میں گر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 1، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 2، اور ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ہنا
نبوت کی دعا کرتی ہے۔ حنا کے شکر گزاری کے دعا میں نبوت ہے، کیونکہ حنا مسیحا کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1، یعنی کہ باب 2 اور اس کی آیت 1۔ اور حنا نے دعا کی اور کہا، میرا دل خداون میں مگن ہے، میرا سنگ خداون کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، سنگ جو ہے طاقت کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جس کو پکڑے رہ سکتے ہیں۔ حنا بولتی ہے میرا سنگ، مگر حنا کا مطلب ہے اس کی طاقت خداون میں۔ انہیں اس بات سے خوش ہو رہی ہے کہ خدا اس کو ایک بیٹا دیا ہے۔ انہیں وہ لوگوں پہ جیت حاصل کری ہے جو لوگ بار بار یہ بات سے چڑھتے تھے کہ انہیں بانجھ ہے، اور حنا اپنے نجات کے لیے بھی خوشی منا رہی ہے۔ اس کو اس وقت چھٹکارا ملا ہے۔ آیت 2 پڑھیں گے، خداون کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوائے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کو پرانا عہد نامہ میں چٹان بول کے بلایا گیا ہے۔ نیا عہد نامہ میں یسوع مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر بلایا گیا ہے۔ اگر ہم پطرس کا پہلا عام خط باب 2 اور اس کی آیت 6 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم متی کی انجیل دیکھیں گے تو باب 16 اور اس کی آیت 18 میں مسیح اپنے بارے میں بولتے ہیں، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالمی ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تو حنا جس چٹان پہ آرام کری، وہ چٹان پہ آج ہم آرام کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔